मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, बस इस बात को जल्दी से समेट के खत्म करता हूं कि देखो, अकल इतनी पावरफुल नहीं है कि सब कुछ आपको कौन बताएगा, अकल बताएगी। तो आपको कहीं ना कहीं एक इस्लाम ने एहसान हम पर क्या किया है, ना तो ये कहा कि अकल इस्तेमाल ना करो, क्योंकि दुनिया में जो मजहबी लोग होते हैं अक्सर अकल लेस होते हैं। वो जितने भी मज़ाहिब आप देख लो, वो अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। कुरान ने क्या कहा कि तुम इन पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने झुकते हो, अफला ताकिलून, अकल से काम क्यों नहीं लेते। अगर कुरान हमें अकल इस्तेमाल करने से रोकता तो बार बार ये कहता फला ताकिलून, अकल से काम क्यों नहीं लेते। इसका मतलब कुरान अकल से काम लेने का हुक्म दे रहा है कि जिन पत्थरों को अपने हाथ से बनाते हो, तुम इनके खालिक हो, इनको क्रिएटर कैसे मान रहे हो, तुम इनके सामने झुक कैसे रहे हो तुम। फिर कुरान जगह जगह हमें हुक्म देता है कि अगर मैंने इस कायनात को बेमकसद बनाया है, तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी नहीं देनी, इसका मतलब जुर्म करने वाले और नेकी करने वाले सब क्या है, बराबर हैं। तो तुम्हें क्या हो गया, कैसी बेअक्ली की बातें कर रहे हो। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, जो नेक लोग हैं बुरे लोग हैं मैं मार के मिट्टी करके खत्म कर दूंगा, तो ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है। देखो, दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो लॉ पे चलने वाले और लॉ को तोड़ने वाले दोनों के साथ सेम सलूक करे। है कोई दुनिया की ऐसी गवर्नमेंट कि भाई जो भी बस जो मर्जी करना है करो, अंजाम सबका सेम होगा? ना ना ना, जुर्म की हैसियत से सजाएं बढ़ती चली जाती है। तो अल्लाह कह रहा है कि जब दुनिया की गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, मैंने अगर मार के मिट्टी करके खत्म करना था, दोबारा जिंदगी दे के हिसाबो किताब नहीं लेना, तो इस दुनिया में तो हजारों इंसानों को कत्ल करने वाले भी होते हैं और हजारों इंसानों की जानें बचाने वाले भी होते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मोहसिनीन माँ बाप को गला घोंट के जान से मार दिया थोड़ी सी विरासत की खातिर, और ऐसे भी हैं जो बूढ़े माँ बाप के कदमों में हमेशा जन्नत तलाश करते रहे। दुनिया थोड़ी उनको सिला देती है, को देती है दुनिया उनको सिला। इस दुनिया में ऐसे भी हैं, हमारे मुल्कों में तो बहुत इस तरह के लोग भी हैं, गरीबों के मुंह से निवाले छीन छीन के उनको खा गए, लाखों लोगों के मौत का जरिया बने गुर्बत महंगाई करके, और खरबों रुपए की जायदादें बना ली, उनका पेट भर के ही नहीं दे रहा। क्या दुनिया में सजा मिलती है? और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पेट काट के हजारों को खाना खिलाया, उनका पेट भरा। ऐसी कुर्बानी देने वाले भी आपको हमारे ही मुल्कों में मिलेंगे। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। तो ये क्या बात है कि जो लाखों लोगों से निवाला जिसने छीन लिया वो भी मर के मिट्टी होके खत्म, और जिसने अपना पेट काट के हजारों लाखों को खिलाया वो भी मर के मिट्टी होके खत्म। ना उसको अच्छाई का सिला मिला, ना इसको बुराई का बदला मिला। तो दुनिया की गवर्नमेंट में तो इस धांधली का चांस है जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया। अल्लाह कहता है ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये इल्जाम मुझ पे वो लोग लगाते हैं जो मेरा इनकार करते हैं, ऐसा इल्जाम लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको सजा मिलेगी कि मुझे इतना करप्ट कैसे करार दे दिया इन्होंने। तो ये अल्लाह हमसे अकल इस्तेमाल करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? बोलते क्यों नहीं भाई? करवा रहे हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहते हैं आसमानों और जमीनों की पैदाइश में, और दिन और रात के छोटे और बड़े होने में, और सूरज और चांद की गर्दिशों में अकलमंदों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। क्या मतलब? उन लोगों के लिए जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। ये अकल उनको कहेगी कि ये खुद नहीं बने, बल्कि इनको किसी ने बनाया है, कोई क्रिएटर है। तो कुरान जितना अकल के इस्तेमाल का हुक्म दे रहा है, इतना दुनिया का कोई मजहब अकल के इस्तेमाल का हुक्म नहीं देता, बल्कि वो अकल के इस्तेमाल से रोकते हैं आपको। उनको पता है अकल इस्तेमाल की तो मजहब को छोड़ देंगे ये लोग, जबकि कुरान गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ लाने के लिए अकल के भरपूर इस्तेमाल का हुक्म दे रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को उर्दू नहीं आती, तो मुझे बड़े घूर घूर के देख रहे हैं, कोई चेहरे से उनके तासुरात ही नहीं है, तो उनको कोई बात में तर्जमा करके बता दे भाई। अच्छा, यहां उर्दू स्पीकिंग को मैंने देखा पश्तो बोल रहे हैं, ये कराची के किमाड़ी के हैं, ये पश्तो बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आप उर्दू स्पीकिंग ने पश्तो कैसे? कह रहे सब रहता ही सारे पठानों में हूं मैं। है भाई, कह रहे मैं तो सारे पश्तो वालों में ही रह रहा हूं। कमाल हो गया। तो जितने इस्लाम के अलावा मज़ाहिब है ना,
وہ آپ کو کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو. حتیٰ کہ جو ملحد اور ایتھیسٹ ہے نا, میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں وہ بھی عقل استعمال نہیں کرنے دیتا آپ کو. کہتے ہیں عقل سے مت سوچو. جو میں کہہ رہا ہوں لیبل لگائے گا کہ عقل استعمال کرو. سائنس کہتی ہے خدا نہیں ہے, حالانکہ سائنس کہتی نہیں ہے کہ خدا, سائنس اس سے خاموش ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. نیوٹن کتنا بڑا سائنسدان تھا نا, وہ خدا کا معترف تھا. آئنسٹائن کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, وہ خدا کا معترف تھا. حتیٰ کہ ڈاروین خدا کے وجود کو مانتا تھا, ڈاروین تک خدا کے وجود کو مانتا. اب یہ ٹاپک نہیں ہے, میں ابھی اس میں نہیں پڑھتا, لیکن عقل اگر آپ استعمال کریں تو عقل کہے گی کہ خدا کا وجود ہے. یہ کمبخت عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ کریشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل ہے؟ یہ تو سائنس کا اصول ہے بھائی, اور مشاہدے پر مبنی ہے. سائنسدانوں نے نہ بھی کہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے. بعض چیزیں تو ایسی سائنسی تھیوری ہوتی ہے. نیوٹن نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ سیب اوپر سے نیچے آتا ہے, تو ہم کیا یہ کہتے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ ایک تو آپ لوگ بہت, جاپان کے لوگ ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں نا, ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں. یہاں آپ کو بھی ٹھنڈ پہ گئی ہے, آپ لوگوں میں بھی آ کے بہت ٹھنڈ, نہ لڑتے ہو نہ گالیاں دیتے ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کے. ابھی تک کوئی گالی نہیں سنی میں نے. اس دن ان کا پڈا ہو رہا تھا ارشاد بھائی کا, تو یہ گالی اسکپ کر گئے, حالانکہ مجھے پتا تھا بہت زور کی گالی آ رہی ہے ان کو. فون پہ پڈا ہو رہا تھا, لیکن جاپان کے تقدس میں گالی کیا کر گئے؟ اسکپ. ورنہ یہ پشاور میں ہوتے بنتی تھی, یہاں پہ بیچ میں ایک بنتی تھی. کراچی میں, پشاور میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے تو 3 بنتی. تو بہت ٹھنڈے میٹھے ہو گئے آپ لوگ. تو اچھا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو کریشن کا عمل تو بھائی چینجنگ سے بڑا عمل ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ اور وہ فضول قسم کا اشکال کہ جب اس کائنات کو کسی نے بنایا تو بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی وہ ہمیشہ سے ہے. ہم مادی چیزوں کے بارے میں تو بحث کر سکتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں, ان کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریٹر کوئی مادی چیز تھوڑی ہے, اس کا تو وہ ہماری عقل سے کیا ہے, بالا تر ہے. تو خیر, تو اسلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے؟ جگہ جگہ عقل کو استعمال کرو. لیکن اسلام نے بھی بتایا کہ عقل ہے محدود, لا محدود چیزوں میں تمہیں گائیڈ نہیں. ہر چیز تمہاری کھوبڑی نہیں, کچھ میں بتاؤں گا تمہیں, کیونکہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, میرا علم تم سے زیادہ ہے, میری صلاحیت لامحدود ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتا نا کہ اچھے برے کا بھی ہر چیز میں خود سے فیصلہ کرو, تو وہی ہوتا جو ہو رہا ہے. وہ ایک مزاحیہ ایکٹر کا چٹکلا بچپن میں سنا تھا کہ بڑے کراچی کے کسی بڑے علاقے میں نا, پوش علاقے میں, ڈیفنس میں کسی کی میت ہو گئی. تو اب ذرا ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں, تو لوگ گلوکاروں میں کسی کی میت ہوئی ہے, کسی گانے بجانے ڈانسر کی میت ہو گئی نا, تو سارے ڈانسر آئے ہوئے اور ناچ گا کے جو ہے نا وہ تعزیت کر رہے. تو مائیکل جیکسن بھی آیا اسی سلسلے میں, ایسی کسی نے چٹکلا بچپن میں سنا تھا. تو مائیکل جیکسن بھی نا بڑا, وہ تو الگ ہی اسٹائل سے ناچتا ہے, وہ تو دیسی لوگ اس طرح سے ناچ سکتے ہی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن ناچ کے پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا تھا, یہ کیسے مر گیا؟ تو اس نے کہا تو وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. اپنی جگہ ٹک کے کھڑا ہوا نہیں تھا, ہل رہا تھا, کڑائی میں گر گئی. وہی ہوا تھا جو کسے ہو رہا ہے, تجھے ہو رہا ہے. زیادہ ہل گیا تھا جو مرحوم ہے نا اس کی بات, تو کڑائی میں گر گیا تھا, مر گیا. اس لیے آرام سے بیٹھ جا, ورنہ یہ پاکستان ہے, یہاں ناچنا آسان کام, کڑائی میں گر جاتے ہیں لوگ ناچ کے. وہاں تو پورا ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے نا, امریکہ میں کوئی گرے نہیں, کوئی یہ نہ ہو. ہمارا کیا بھروسہ ہے بھائی. تو میں وہ پتہ نہیں کس پہ چٹکلا سنایا میں نے. خیر, تو عقل کیا کرے گی بھائی ایک حد تک آپ کو, جب آپ عقل کا اپنی اوقات سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو گے, ہاں تو وہی ہوگا جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لوگ کیا کریں گے؟ لیگل. جو جانور بھی جو کام نہیں کرتے. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, اور پھر فیملی پلاننگ والے اپنی عقل استعمال کر کے آپ کو بولیں گے بچے روکو, غربت مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھر وہی ہوگا کہ آپ بڑھاپے میں کتے لے کے گھومو گے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی. لوگ مجھ سے, یہ سیکولر طبقہ پاکستان میں اشکال کرتا ہے کہ بھائی ہم بچے ختم کرنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کتے پالے. ہم کہہ رہے ہیں بچے اتنے نہیں, یہ 16 غلط ہے. اب میرے پاس میں رپورٹ یہ ہے کہ 16 بچے ہیں نا, تو
یہ غلط ہے. یہ کیا, یہ تقیانوسی, یہ غربت, مہنگائی. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہونے والی ہے, 2030 میں 30 کروڑ ہو جائے گی. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کھلاؤ گے ان کو؟ یہ وہ عقل ہے جو اپنی لمٹ کو کیا کر رہی ہے, کراس, اور کم بہت استعمال بھی صحیح نہیں ہو رہی. کسی بھی علاقے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا آبادی زیادہ ہے, دیکھو کسی گھر میں کسی ہال میں افراد زیادہ ہے, کیا مطلب؟ ہال کی لمبائی پہلے آپ نے کی ہوئی ہو, چوڑائی آپ کے پاس ہو, وہ کیلکولیشن ہو, پھر آپ بولو کہ اس میں افراد, ایک بڑے ہال میں 100 افراد کم ہیں, ایک چھوٹے کمرے میں 50 افراد بھی زیادہ ہے. تو یہ عجیب بات ہے, 24 کروڑ اور 30 کروڑ, پہلے آپ وسائل تو ناپو, اسپیس تو بتاؤ. بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا پاکستان میں کہ پورا ملک اکیلے بلوچستان میں بھی اتنا مزے سے سما سکتا ہے کہ اکیلا بلوچستان پورے پاکستان کو پال سکتا ہے. اسپیس اتنی, اور وسائل کتنے ہیں. وہ ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جج کا بیان آیا کہ اتنے لاکھ گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے, پانی جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ عجیب کیلکولیشن ہے, پہلے یہ بتاؤ جا کتنا رہا ہے, کتنا گیلن جا رہا ہے اور کتنا اس میں سے نکل رہا ہے. ایک جگہ اگر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یہ اوٹ پٹانگ قسم کی تو کیلکولیشن ہے. تو جب عقل اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوتی ہے نا, قرآن نے کیا نسل روکنے کا حکم, غربت مہنگائی کے خوف سے ہمیں نسل روکنے سے قرآن نے منع کیا. قرآن نے کہا نحن نرزقکم, یہ کیلکولیشن میری ہے. قدر فیہا اقواتہا, زمین بنانے سے پہلے میں نے, قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کر چکا ہوں کہ کتنے انسان دنیا میں آ سکتے ہیں, کتنی سپیڈ سے آبادی بڑھے گی. قدر کہتے ہیں مینجمنٹ کو عربی میں. یہ ساری مینجمنٹ کیلکولیشن اللہ پہلے سے ایسے ہی, دیکھو جو خود بخود کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا, وہ تو ڈرتے رہیں گے. جو کہہ رہے ہیں خود نہیں ہو رہا بھائی, اللہ کا ایک نظام ہے اور پوری کیلکولیشن پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ کو پتا تھا ایک دن زمین میں پیٹرول بھی دریافت ہوگا, ڈیزل بھی. اگر ہم 300 سال پہلے آبادی کی گروتھ کو اور اس ریشو کو دیکھیں تو آج انسان کو قحط سے ہلاک ہو کے ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ گدھے گھوڑوں پہ سفر ہوتا. تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو زمین بھی کھدے گی اور زمین سے ڈیزل پیٹرول کے کنویں نکلیں گے. پھر جب پیٹرول ختم ہونا شروع ہوگا تو سولر پلیٹیں ایجاد ہو جائیں گی. تو سب کچھ اللہ کو پتا ہے, یہ کیسے آپ پہلے سے فیصلہ کر سکتے ہو؟ تو عقل غلط استعمال کی تو آج اس کے اثرات اس سوسائٹی میں دیکھ لو. اتنے اچھے ہو کے بھی بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. جب انسان کو افراد چاہیے, اصل میں تو آپ کو جوانی میں بندے نہیں چاہیے, اصل میں چاہیے بڑھاپے میں. تو ہمارے غریب ملکوں کا جو بوڑھا آدمی ہے, خدا کی قسم بہت زیادہ مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے علاقوں کا جو بوڑھا آدمی ہے اس کی زندگی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی ہے اس کی زندگی کی. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کو اللہ کی عقل سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. میں جو شادیوں کی رٹ لگا رہا ہوں نا, وجہ کیا ہے؟ غیر مسلم اور ہمارا جو مسلمانوں میں سیکولر طبقہ ہے وہ اسلام کی دعوت سے 180 ڈگری پر ہے. وہ کہتا ہے دیر سے نکاح کرو, بچے بھی کتنے, 1 یا 2. اور جو اور آگے لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں, سیکولرزم میں گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کرو ہی نہیں شادی, ٹینشن ہے. اسلام بالکل اس کے کیا ہے, بالکل اپوزٹ. کیونکہ اسلام اس بیس ہی کو غلط قرار دیتا ہے کہ اس سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور تمہاری ٹینشنیں بڑھے گی. اسلام کیونکہ دین فطرت ہے, اسلام نے کیا کہا, جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے مرد کی جنس عورت پیدا کی تاکہ دونوں کے ملاپ سے اس کو سکون حاصل ہو. تو اللہ نے بتا دیا عورت ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سکون کا ذریعہ ہے. تو مرد بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد, عورت بنتی ہے بالغ ہونے کے بعد. تو مرد کو سکون کے لیے عورت بلوغت کے بعد چاہیے, 50 سال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو دین فطرت ہے, اس لیے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دو اس کی. اور بتایا کہ غیر مسلم کہیں گے یہ ٹینشن ہے, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹینشن نہیں ہے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں بیوی سے کیا ملے, سکون. آپ دنیا میں دیکھ لو, شادیوں والے خودکشیاں کم کرتے ہیں اور وداؤٹ میرج رہنے والی قوموں میں خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہے, حالانکہ وہ تو ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں. عقل تو کہے گی کہ یار ایک شادی ہوگی تو 1 سالہ بھی ہوگا, فل ٹینشن, سسر بھی ہوگا فل ٹینشن, اور ساس ٹینشن کا دوسرا نام ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹینشن از اکول ٹو, یا آگے ترجمے میں ساس لکھا ہوا ہوگا. عقل تو یہ وہ عقل جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف جو ہے نا وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے, وہ عقل تو یہی کہتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن قوموں میں زیادہ نکاح کا رواج, بر وقت شادیوں کا رواج, خدا کی قسم وہ خوش ہیں.
وہ غربت مہنگائی میں بھی خوش ہے. کیوں؟ انسان صدیوں پہلے جو اس کی مینٹلی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، صدیوں بعد بھی اور آج سے 1000 سال بعد بھی وہی چیزیں اس کو مینٹلی طور پر مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنیں گی. اس میں بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. میں جاپان کب سے گھوم رہا ہوں، 3-4 دن ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے. میں نے آج اپنی بچی کی میرے گھر والوں نے تھوڑی سی ویڈیو بھیجی. خدا کی قسم اس کو دیکھ کے جو مزہ آیا نا 3-4 دنوں میں جاپان میں، اب تک مجھے آیا بہت مزہ، لیکن وہ مزہ نہیں آیا. اس نے کیا کیا ہوا تھا میری بچی نے، چھوٹی بچی نے، وہ نہیں ہوتا کفگیر، گلاس کو اوپر رکھ کے نا مائک بنایا ہوا ہے. اس نے ایک ڈنڈی لی ہوئی ہے، وہ بھی ڈنڈی بھی نہیں، کچن سے جا کے بڑا چمچ نکالا، چمچ کے اوپر رکھا گلاس، وہ بن گیا مائک، اس میں نظم پڑ رہی ہے. کتا یہ کر سکتا ہے؟ بولو نا یار، نہیں کر سکتا. تو جو نیچرل ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ نیچرل ہے، اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اسلام آپ کو نیچر پہ زنا سے روکتا ہے. زنا میں وقتی خوشی ہے، لیکن انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں لڑکیاں بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. گھریلو لائف کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس کی. جو محبت بیوی کو ملنا چاہیے جب وہ تقسیم ہو کے لاکھوں میں جائے گی، کسی کو بھی نہیں ملے گی، پھر وہ تو محبت لیس ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اولاد ہے، پوتے نواسے ہیں. جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا. یہاں جاپان میں لوگ رو رہے ہیں کہ بچے نہیں ہیں، اور اللہ پوتے نواسوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے قرآن میں کہ اس نے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی، پھر ان بیویوں سے تمہیں اولاد دی، پھر اولادوں سے اولاد دی. تو اللہ دادا اور نانا تک کی نعمت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے دیر سے شادی، نانا بننے کی عمر میں جو بندہ شادی کر رہا ہے وہ یہ نعمت حاصل کرے گا؟ اور سمجھو، یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اولاد ٹینشن ہے ٹینشن ہے ٹینشن ہے، اگر یہ ٹینشن ہوتی تو اللہ اس کو گفٹ نہ کہتے، پینلٹی کہتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبا کرتا ہوں. ہبا آپ گوگل پہ لکھیں، انگلش میں ترجمہ آئے گا گفٹ، اردو میں آئے گا تحفہ. اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں تحفے میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے تحفے میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں کیا کر دیتا ہوں؟ گفٹ. تو اولاد گفٹ جتنا زیادہ ملے اچھا ہے یا کم ملے اچھا ہے؟ لوگ ایک بات مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بچے پیدا کرتے چلے جاؤ، بچے پیدا کرتے چلے جاؤ. میں یہ بچوں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا سیکولر طبقہ جو ہے نا، دیندار مذہبی جو مذہبی طبقہ ہے نا، وہ ہمارے سیکولر طبقے سے متاثر ہو گیا. اس میں متاثر ہو، اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو شادی شدہ آدمی، بال بچوں والا آدمی، وہ شراب کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے، وہ زنا کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے. وہ چاہتا ہے میں نمازی بنوں تاکہ میرے بچے نمازی بنے، وہ چاہتا ہے میں دین پہ چلوں تاکہ میرے بچے دین پہ. اگر آپ نے نکاح میں تاخیر کی، آپ شراب بھی پی سکتے ہو، آپ زنا کی، آپ کو کوئی ہے ہی نہیں نا جس کی تربیت آپ نے کرنی ہے. آپ مربی نہیں ہو، خود کیسے اپنی تربیت کرو گے؟ پھر آپ تنہائی میں گرل فرینڈ ہی بناؤ گے پھر میرے بھائی، پھر زنا کی طرف ہی جاؤ گے. ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنا خاندان ہونا چاہیے، اور بغیر خاندان کے رہنا نیچرل نہیں ہے. خاندان میں رہنا کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کے بھائی ہونے چاہیے، آپ کے بچوں کے بہن بھائی ہونے چاہیے. ایک آدھ بچہ پیدا کرو، بچوں کو بہن بھائیوں سے آپ محروم کرو گے. تو اب کیا ہے جو میں بات سمیٹ کے بس ختم کروں جلدی سے، کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں، آپ کے اولاد ملتی ہے، آپ کو زندگی میں کیا ملتا ہے؟ سکون. کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں، وہ تو ہر نعمت میں ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ اتنے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا، ان کی تربیت نہیں کرنی کیا؟ تو پہلے پلاننگ کرو. کیا کرو؟ پلاننگ کرو کہ اتنے ہوں گے تاکہ میں اس کو ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک کو انجینئر بناؤں گا، ایک کو سائنسدان بناؤں گا، ایک کو یہ بناؤں گا، ایک کو. تو پہلے سے پلاننگ کرو کہ میں کتنے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے، مجھے ایک بات بتاؤ، جو کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ پلاننگ والا. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ مولانا لوگ بولتے ہو کہ فیملی پلاننگ مت کرو. بھائی ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا کرو، پلاننگ کے ساتھ. ایک ہو گیا، اب اس کے 18 سال کے بعد دوسرا ہوگا. یہی ان کی پلاننگ فی الحال یہی چل رہی ہے، عجیب و غریب قسم کی پلاننگ. اور پھر تیسرا ہوگا ہی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ پلاننگ، بھائی پلاننگ، آپ کی آمدن دیکھو. پلاننگ میں ساری اصول بتائے جاتے ہیں. آپ اپنی انکم دیکھو، انکم اپنی اتنی، آپ کے گھر کا فلیٹ کے افراد اسپیس اتنی، تو اس کے حساب سے اتنے افورڈ
کر سکتے ہیں. بلکہ پاکستان میں تو کہا جاتا ہے ایک بھی نہ ہو, غربت میں مرے گا آ کے, وہ کسی کنٹینر میں نہ دب جائے کسی سیاسی جلسے کے. تو یہ بات بظاہر بڑا بہترین نعرہ ہے, یہ ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے, تو بچے وداؤٹ پلاننگ کیوں پیدا ہو. تو مجھ سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, پلاننگ گفٹ لینے میں کوئی کرتا ہے کہ کتنا تحفہ لینا ہے میں نے, یا لینے کے بعد کرتا ہے؟ دیکھو ہدیہ آنا شروع ہوئے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, گفٹ آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں سے لفافہ, میں کہہ رہا ہوں میں ایک پلاننگ کے تحت پیسے لوں گا, میں لینی نہیں آیا, کہیں ایسا نہ مجھے دینا شروع کر دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے کوئی بیان کے پیسے نہیں ہوتے, کوئی جیسے مجھے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ہم بیان کے لیے بلانے کے کتنے پیسے, 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ میں نے کہا کہ اگر ویزا لگ جائے تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال ہی غلط ہے, کوئی دوسری مثال دے دیتا ہوں. دولہا کو گفٹ دیا جاتا ہے نا لفافے, کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں, اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بس گمان ہو سکتا ہے. دولہا کی مثال دیتا ہوں, دولہا کی. اچھا ہمیں تو دولہا پہ بھی گفٹ نہیں ملے, کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا ہمیں. تو ہماری تو جب شادی ہوتی ہے ڈر تھا پکڑے پٹ نہ جائیں کئی سالوں سے. ہماری تو شادیاں بھی اس ٹائپ کی ہوئی ہیں یار, آپ خود اندازہ لیں. آپ اس اسٹائل میں دوسری تیسری کر کے دیکھو, گفٹ تو کی بحث چھوڑو, آپ کہو گے بس اسی چڈی بنیان کے ساتھ میں کسی طرح سے گھر میں پہنچ جاؤں عزت کے ساتھ. تو دولہا کو گفٹ ملتے ہیں. اب دولہا بیٹھا ہوا ہے, ایک نے لفافے میں 1000 روپے لے کر آیا, دوسرا لفافے میں 5000 لے کر آیا. دولہا کہہ رہا ہے یار پلاننگ, ہر کام پلاننگ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ایکچولی میں اتنے پیسے کہاں رکھوں گا, جیب میری اتنی بڑی ہے نہیں, اور اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا محدود اکاؤنٹ ہے, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتا نا, ایزی پیسہ اکاؤنٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ایکچولی میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسے کیا کہا جائے گا, اللہ کے بندے گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. جب گفٹ تیرے پاس, گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا, اس کے بعد خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے, اس کو محفوظ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے. اللہ میاں نے کہا اولاد گفٹ ہے, تو جتنا اللہ دے رہا ہے لے لو اولاد, پھر پلاننگ ضرور کرو کہ اس کو کھپانا کہاں ہے, اس کو چور بنانا ہے یا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو پڑھانا لکھانا ہے. پھر اگر پیسے نہیں ہے تو پھر پیسے کمانے کی بھی پلاننگ کرو. فلیٹ اگر چھوٹا ہے تو اولاد آ رہی ہے تو پلاننگ کرو, بھائی یہی رہنا ہے, تھوڑا سا باہر شہر سے باہر چل کے بڑا گھر لے لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آپ کہیں پیسے نہیں ہے بڑے گھر کے, تو بھائی آبادی سے باہر جاؤ گے تو جس میں ایک شہر میں اتنا فلیٹ مل رہا ہے آپ کو, آبادی سے باہر بڑا گھر مل جائے گا. جب یہ جو ساری دنیا آباد ہوئی ہے, یہ تو اس لیے آباد ہوئی ہے نا کہ بچے بڑھتے چلے گئے, زیادہ تعداد ہو گئی, تو ابا نے کیا کیا, شہر کا گھر بیچ کے ذرا کنارے پہ زیادہ بڑا گھر خرید لیا. تو ملک کو تو اس سے اور فائدہ ہے, آبادی پھیلے گی, ساری آبادی ایک ہی جگہ پہ ٹکے گی نہیں. تو پلاننگ گفٹ لینے کے بعد کی جاتی ہے بھائی, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ وہ عقل ہے. تو اسلام دین فطرت ہے جو میں بیان لے کے چلا تھا.